सरजमीन पर हमारे साथ में जितने मसाइल हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन तमाम मसलों के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हमारी निगाहों के सामने है, वो है इर्तिदाद का मसला, वो है इर्तिदाद का फितना, इल्हाद का फितना। ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारे सामने सर उठा करके खड़ा है। और आज मुझे इस हवाले से कुछ अर्ज करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं, ये जो इर्तिदाद का फितना है, ये नया फितना नहीं है। अल्लामा इब्ने हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का विसाल हो गया तो अरब के अंदर इर्तिदाद की वबा आम हो गई थी। मेरे आका के विसाल के बाद भी इर्तिदाद फैला, हर दौर के अंदर इर्तिदाद पनपता रहा, फैलता रहा। लेकिन आज इस दौर के अंदर जो इर्तिदाद का फितना हमारी निगाहों के सामने है, उसके अंदर कुछ चीजें नहीं है। इर्तिदाद तो पहले भी फैला है, लेकिन कभी जुल्म के जरिए फैला है, कभी किसी और तरीके से फैला है। लेकिन आज का जो इर्तिदाद का फितना है, वो मोहब्बत के नाम पर फैलाया जा रहा है, वो इश्क के नाम पर फैलाया जा रहा है, वो प्यार के नाम पर फैलाया जा रहा है। और इससे पहले जो इर्तिदाद का फितना था, वो आम इर्तिदाद का फितना था। आज जो इर्तिदाद का फितना है, उस फितने के अंदर खास तौर से मुसलमान लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। अजीजाने मुकर्रम, ये लड़कियों के मुर्तद होने का, इश्क के नाम पर अपने दीन को छोड़ने का जो फितना है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले हम ये समझते थे महज खबरें हैं, लेकिन जब हकाइक का हमने जायजा लिया तो हमें पता चला वाकई ये बहुत बड़ा फितना है। और अजीजाने मुकर्रम, इसको मैं बड़ा फितना इसलिए भी कह रहा हूँ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार एक बंदे को देखा, वो अल्लाह की बारगाह में फितनों से बचने के लिए दुआ कर रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर फितनों से बचने की दुआ करना है तो उन फितनों से बचने की दुआ कर जो ईमान पर अटैक करते हैं, क्योंकि जो फितना ईमान पर अटैक करे, ईमान पर हमला करे, वो सबसे बड़ा फितना हुआ करता है। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काली रात के टुकड़ों की तरह आने वाले फितनों से पहले नेक अमाल कर लो। उन फितनों के आने के बाद में मेरे आका ने बताया था कि बंदा सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। और एक मौका पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे घरों पर फितनों को इस तरह उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे उतरा करते हैं। और एक बार मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फितने एक के बाद एक इस तरह उतरेंगे जैसे धागा हो, धागे में मोती पिरोए हुए हो और धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने बिखर जाएंगे। आज हम देख रहे हैं एक फितना खत्म नहीं होता, दूसरा फितना, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा फितना। लेकिन इन तमाम फितनों में सबसे बड़ा आज जो फितना हमारी निगाहों के सामने है, वो इर्तिदाद और इल्हाद का फितना है। इस पर तफसीली गुफ्तगू का वक्त तो नहीं, मैं कुछ चीजें इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहूंगा। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारी मुसलमान बच्चियों को जो मुर्तद बनाया जा रहा है, आखिर उसके पीछे अवामिल क्या है? मैंने इस पर गौर किया, इसकी बहुत सारी वजूहात मुझे समझ में आई। मैंने उन तमाम वजूहात को अपनी तकरीरों में बयान कर दिया। लेकिन आज एक खास तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। आज जो ये फितना हमारी मुसलमान बच्चियों के अंदर पनप रहा है, उन तमाम वजूहात का खुलासा मैंने 3 वजहों में निकाला है। उन तमाम जो फितनों की वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी जो वजह है, एक वजह तो ये है कि हमारी बच्चियों को ईमान की कदर मालूम नहीं है, और दूसरी वजह ये है इर्तिदाद का वबाल हमारी बच्चियों को पता नहीं है, और तीसरी वजह ये है कि ख्वाहिशात उनके ऊपर इतनी गालिब आ जाती हैं कि वो सब कुछ भूल जाती हैं। कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा मजहब है, मैं किस दीन को मानने वाली हूँ। ख्वाहिशात के चक्कर में गिरफ्तार होकर वो इस फितने का शिकार हो जाती है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि बंदा जब ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है तो उसके कदम रफ्ता रफ्ता इर्तिदाद की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं, ईमान की कदर तो हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं है। इसका आप जायजा लेकर के देख ले, हमारा मुसलमानों का बच्चा टीवी के डिबेट में जाकर के बैठता है और डिबेट के अंदर जब सामने वाला काफिर उससे सवाल
سوال کرتا ہے اسلام کے اندر ایک مرد کے لیے 4 شادی کرنا جائز ہے, ایک عورت کے لیے 4 شادی کرنا جائز نہیں ہے. اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا, مسلمانوں کا نام اپنے آپ کا بتانے والا وہ مسلمان بچہ ٹی وی کے ڈیبیٹ کے اندر سامنے والے کو جواب کے اندر کچھ اور کہنے کے بجائے معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کا یہ قانون تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے, ایمان کتنی بڑی دولت ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ ارتداد کا جو فتنہ ہے صرف مسلمان لڑکیوں میں نہیں, بچوں میں بھی پایا جاتا ہے, جوانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بوڑھوں میں بھی پایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا بچہ صبح میں مشنری کے اسکول میں جاتا ہے تو مسلمان جاتا ہے, اور شام کو جب چھٹی ہوتی ہے گھر پہ آتا ہے کافر بن کر کے آتا ہے. مجھے پورے ہندوستان کا تو پتہ نہیں ہے, ہمارے بمبئی کی سرزمین پر مشنری کی کچھ ایسی اسکولیں ہیں جہاں کے اسٹوڈنٹ نے خود مجھ کو بتایا کہ جب اسمبلی ہوتی ہے اور صبح کے اندر جو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں ان دعاؤں کے اندر کفریہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں, شرکیہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں. ہمارا بچہ اسکول گیا, مسلمان کا بچہ تھا, لیکن چھٹی ہوئی تو کفر کر کے آیا. اگر گھر پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا, لیکن جب دوسرے دن پھر وہ اسکول کے اندر گیا پھر وہی دعا پڑھی. بتاؤ بچہ جاتا ہے تو مسلمان جاتا ہے. اس سلسلے میں کالج کے بچوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائی. مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکولوں میں, عیسائیوں کی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹیچر ہمارے بچے کی پینسل کو غائب کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں بچے سے پوچھتا ہے بچے بتا تجھ کس سے مدد مانگے گا؟ بچہ کہتا ہے میں اللہ سے مدد مانگوں گا. کہتے دعا کر. بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اے اللہ میرا پینسل عطا کر دے. بچے کو پینسل نہیں ملتا ہے, بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنا قلم عطا کر دیجئے, لیکن قلم نہیں ملتا ہے. سب کا نام لے لیتا ہے. آخر کے اندر ٹیچر اس کو ترغیب دلاتا ہے یہ کہو اے عیسیٰ خدا, اے عیسیٰ خدا کے بیٹے میرا قلم واپس کر دو. اوپر پلاننگ رہتی ہے, چھت کے اندر ایک سوراخ رہتا ہے. جیسے ہی معاذ اللہ وہ عیسیٰ کو خدا کہہ کر کے مدد طلب کرتا ہے, اب اوپر سے پینسل اس کے ہاتھ میں آ کر کے گرتا ہے. ننھا سا ذہن ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. ٹیچر اس کو کہتا ہے آج تجھے پتا چل گیا جب بھی مشکل وقت آئے عیسیٰ خدا سے مدد مانگنا. ننھا سا ذہن یہ تاثر لے کر کے نکلتا ہے. بتاؤ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد میں ٹی وی کے ڈیبیٹ میں جا کر کے بیٹھ جائے گا, وہ اسلام کا دفاع کیسے کرے گا؟ ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک بچہ ہے وہ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتا تھا, اس کو ٹیچر نے شروع سے یہ پڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ 7, 8 یا 9 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے تو جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر وہ جوانی والی کمزوری اس کو بہت ستاتی ہے. تو ماں باپ کہنے لگے بچے کے دماغ کے اندر ٹیچر کی بات اتنی بیٹھ گئی کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے بچہ روزہ نہیں رکھتا. بولے میرے ٹیچر نے بتایا ہے ابھی جوانی میں نہیں پتا چلے گا, یہ جو تم بھوکے رہتے ہو اس بھوک کا جو کمزوری کا احساس ہے وہ تمہیں بڑھاپے میں جانے کے بعد میں پتا چلے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ارتداد کا جو فتنہ ہے مسلم لڑکیوں میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ہمارے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے, ہمارے جوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اور جہاں تک سوال ہے ہماری بچیوں کے اندر ارتداد کے فتنے کی, اس کی وجوہات یہ بھی بیان کی جاتی ہے. مخلوط تعلیم بھی اس کی وجہ ہے, میڈیا بھی اس کی وجہ ہے, سوشل میڈیا بھی اس کی وجہ ہے, شاپنگ مال بھی اس کی وجہ ہے, اور اس کے علاوہ فلم, ڈرامہ, سیریل اور آزادی, بے حیائی, یہ سب اس کی وجوہات ہیں. لیکن جو سب سے بڑی وجہ آج میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا چکر ہے. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں انسان دنیا کے اندر آیا ہے بھوک کے بعد, پیاس کے بعد. سب سے بڑی تیسری فطری ضرورت انسان کی جو ضرورت ہے وہ جنسی ضرورت ہے, سیکس کی ضرورت ہے. بھوک اور پیاس کے بعد میں جب انسان جب بالغ ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, وہ اپنی جنسی ضرورت کے لیے بیتاب ہوتا ہے, وہ اپنے سیکس کے لیے بیتاب ہوتا ہے. تو اسلام نے پہلے تو اس کی خواہشات کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ بتایا. جیسے میرے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تعلیمات عطا فرمائی، ان تعلیمات میں سے یہ بھی ہے اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے اپنی نظر کو جھکا لو، پہلی نظر معاف ہے، اگر دوبارہ نظر کرو گے وہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ وہ پابندی لگائی گئی عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے زیور کی آواز بھی غیر محرم کو نہ سنائے، اپنی زینت کو بھی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنی خوشبو کو بھی کسی غیر محرم کے اوپر ظاہر نہ کرے، تنہا کسی غیر محرم کے ساتھ میں سفر نہ کرے۔ پابندیاں لگائی گئی تاکہ خواہشات بے قابو نہ ہونے پائیں، تاکہ خواہشات بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائیں۔ اسلام نے پہلے تو خواہشات کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد میں جب بندہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اسلام نے حکم دیا کہ نکاح کے ذریعے ان خواہشات کی تکمیل کا راستہ تلاش کیا جائے، نکاح کو آسان بنایا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اخلاق اور دین کے اعتبار سے تمہیں اچھا رشتہ ملے اور تم اگر نکاح نہ کرو تو پھر بڑا فساد ہوگا۔ آج وہ فساد ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کی ہم شادی نہیں کر رہے۔ بتاؤ بچی 9 سال کی یا 12 سال کی یا 15 سال کی وہ بالغ ہو چکی ہے، آپ نے اس کا نکاح نہیں کیا، اب وہ شاپنگ مال میں بھی جا رہی ہے، وہ فلم بھی دیکھ رہی ہے، وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ کالج بھی پڑھنے جا رہی ہے، وہ مخلوط طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں رہ بھی رہی ہے۔ اپنی خواہشات کو کب تک وہ کنٹرول کرے گی؟ جب آپ جائز راستہ نہیں دیں گے۔ آپ کو پتا ہے سیلاب جب آتا ہے اس کو راستہ دینا پڑتا ہے، اگر پانی کو راستہ دو گے آبادیاں بچ جائیں گی، لیکن جب سیلاب آیا آپ نے آبادی کے اندر اس کو راستہ نہ دیا، پانی اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اگر راستہ دے دو گے تو آبادی بچ جائے گی، اور اگر تم راستہ نہ دو گے وہ اپنا راستہ خود بنائے گا تو آبادیوں کو بہا کر کے لے جائے گا۔ آج وہی سب ہو رہا ہے، ہم نے خواہشات کو کنٹرول نہیں کیا اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو جائز راستہ تھا اس جائز راستے کو ترک کر دیا۔ اسلام دشمن طاقتوں نے ان دونوں پوائنٹ پر بہت زیادہ کام کیا۔ پہلا کام تو یہ کیا خواہشات کو بے قابو کیا جائے، خواہشات کو کنٹرول سے باہر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، گندی فلمیں بنائی۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، 2 سال پہلے کا اخبار ہے، انگلینڈ کی سرزمین پر ایک یہودی پروفیسر ایک کالج کے اندر لیکچر دے رہا ہے۔ وہ لیکچر دیتے وقت میں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات کہتا ہے، ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ جوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ یہ پورن انڈسٹری کیا ہے؟ گندی فلمیں، گندے ناول، گندے گانے، گندے کپڑے، گندے کھلونے، گندی ویب سائٹیں، گندی کتابیں، یہ سب پورن انڈسٹری ہے۔ یہودی پروفیسر انگلینڈ کے کالج میں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، ہم نے گندگی کو لانچ کیا ہے تاکہ جوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ تو پہلے تو اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمان بچیوں کی خواہشات کو بے قابو کرنے کے لیے ایسی گندگیوں کو لانچ کیا۔ اسی لیے کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل جب وہ نیٹ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نیٹ نہیں کھولا ہے، گٹر کا منہ کھول دیا گیا ہے، اور وہ گندگی ان کی روح کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ خواہشات کو بے قابو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مخلوط تعلیم کا انتظام کیا۔ جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، دونوں ایک پیج پر بیٹھ کر کے پڑھائی کر رہے ہیں۔ لڑکا مسکرا کر کے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے۔ بتاؤ جوانی کے اندر ابال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خواہشات کے اندر ہیجان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر کہتے ہو ہماری بچی گھر سے فرار ہو گئی، ہماری بچی بھاگ گئی۔ جب آگ اور پیٹرول کا ملاؤ ہوگا تو پھر ایسی صورت کے اندر تباہی آنا تو لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے خواہشات کو بے قابو کرنے کے لیے ایسی فلمیں بنائی، ایسے سیریل بنائے، ایسے ڈرامے بنائے۔ اب ہماری بچیوں کو یہ تو نہیں پتا رہتا ہے فلم ہوتی ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، سیریل ہوتا ہے، اس میں جو کہانی دکھائی جاتی ہے وہ کہانی ادھوری کہانی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا جو اینڈ ہے، جو انت ہے، وہ یہ ہے کہ اخیر کے اندر پیار و محبت کے اندر جو جوانیاں تباہ ہوتی ہے، فلموں میں وہ نہیں دکھایا جاتا، سیریلوں میں اور ڈراموں میں وہ نہیں دکھایا جاتا۔ اس
لیے کہ اگر تباہی دکھا دی جائے تو فلم فلاپ ہو جائے گی, ڈرامہ ناکام ہو جائے گا. ہماری بچیاں جوانی کے نشے کے اندر ان ڈراموں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے, ان گندی عورتوں کو, ہیروئنیوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے ایسے غلط قدم اٹھاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلا کام اسلام دشمن طاقتوں نے یہ کیا, خواہشات کو بے قابو کر دیا. اس کے بعد میں دوسرا کام یہ کیا, انہوں نے جو نکاح کا جائز راستہ تھا اس کو مشکل بنا دیا. رسم و رواج کے ذریعے, کلچر کے ذریعے, تہذیب کے ذریعے, مغربی تہذیب کے ذریعے انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جہیز کی لعنت کے ذریعے ایک عورت نے اپنا گردہ بیچ دیا. لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے اپنا گردہ کیوں بیچ دیا؟ کہا مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنا تھا, مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنا تھا. میں نے قرض حسن کے لیے بہت جگہ اپنے چپل کو گھسیٹا, مجھے قرض حسن نہیں ملا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں نے اپنا گردہ بیچ کر کے اپنی بچی کے جہیز کا انتظام کیا اور اس کی شادی کو کر دیا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, جس معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان بچیاں اپنے باپ کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہو, کیا وہ معاشرہ فلا پائے گا؟ کیا اس معاشرے کے اندر ننگا پن نہیں آئے گا؟ کیا اس معاشرے کی بچیاں غیروں کے ساتھ فرار نہیں ہوں گی؟ کہتے ہیں نا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اور وہ لڑکیاں جب محبت کا شکار ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, یہ تو تباہ ہونے کے بعد میں پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی سن لے, باضابطہ طور پر اس کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہے, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے مسلم لڑکیوں کو ورغلا کر کے کس انداز کے اندر ان کو پیار کا جھانسا دے کر کے انہیں تباہ و برباد کرنا ہے. پہلے پیار اور محبت چتلایا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پارکوں میں ملاقات ہوتی ہے, گارڈنوں میں ملاقات ہوتی ہے. میں کہا کرتا ہوں ہوٹل کے اندر, ہاسٹل کے اندر, پارک کے اندر جو محبت پروان چڑھتی ہے وہ محبت سچی نہیں ہوتی ہے, وہ جھوٹی ہوا کرتی ہے. اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے, چند دن تک مسلمان لڑکی کو بھمبوڑا جاتا ہے, اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کسی بیئر بار میں ناچنے کے لیے اسے مجبور کیا جاتا ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو فوٹو کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اب لڑکی کے سامنے دو ہی راستہ رہتا ہے, یا تو ساری زندگی اپنی عزت کا سودا کرے اور یا پھر اپنی جان کو ختم کر دے. اسی لیے اخبار کی سرخیاں بول رہی ہے, آج فلاں لڑکے نے اپنی معشوقہ کو زہر دے دیا, پھانسی پہ چڑھا دیا, گولی مار دی, دریا کے سپرد کر دیا. عزیزان مکرم, یہ حالات ہندوستان کی سرزمین پر ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہیں. باضابطہ طور پر یہ ماحول بنایا گیا ہے, پہلے بے پردہ کیا گیا. 1913 کا پڑھ کر دیکھیں, 1913 کے اندر مصر کی سرزمین پر ہدا شاراوی نام کی ایک خاتون تھی جس نے یہ اعلان کیا تھا اسلام کا جو پردے کا قانون ہے وہ غلط ہے. اور 1923 کے اندر اٹلی کے اندر پوری دنیا کی عورتوں کی ایک کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کے اندر ہدا شاراوی نے اپنے دوپٹے کو اپنے سر سے اتار کر اپنے قدموں کے نیچے ڈال کر کے مسلتے ہوئے کہا تھا یہ پردے کا قانون اب پرانا ہو چکا ہے, اب ہمیں اس قانون کو چھوڑ دینا چاہیے. ہماری بچیاں جو ایسے سیریل دیکھ کر کے پروان چڑھی ہے, ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آج عرس مقبولی کے اندر میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی تمام گھر کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اے میری ماؤں بہنوں, تمہارا آئیڈیل وہ ننگی عورتیں نہیں ہے, تمہارا آئیڈیل فلم کے پردے پہ ناچنے والی ہیروئن نہیں ہے. تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت بن کر کے وہ عورتیں نہیں آئی ہیں. اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں آئیڈیل کس کو بنایا جائے. یہ حضرت خولا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. وہ اگلے علاقے میں چلے گئے. حضرت خولا اور چند خواتین کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا. عیسائیوں کو پتا چلا, پطرس کو ایک لشکر لے کر کے بھیجا. آ کر کے انہوں نے مسلمان عورتوں پر حملہ کیا. جب پطرس کی نظر حضرت خولا پہ پڑی, خوبصورت مسلمان عورت کو دیکھ کر کے پطرس نے کہا تھا اے خولا, مجھ پر عورتیں مرتی ہیں, میں راجا اور تم کو مہارانی بنا دوں گا, تم میرے ساتھ شادی کر لو. حضرت خولا کا جواب سنو, موت سر پر ہے, ظالم تلوار لے
کر کے کھڑا ہے, وہ راجا اب کو مہارانی بنانے کی باتیں کر رہا ہے. حضرت خولا نے کہا تھا تو کافر ہے, میں مسلمان ہوں, میں تیرے ساتھ میں شادی کروں, میں تو تیرے ساتھ میں مل کر کے بکری چرانا بھی گوارا نہیں کرتی ہوں. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی. حضرت ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے نکاح کا پیغام دیا. حضرت ام سلیم نے کہا میں مسلمان ہوں, تم کافر ہو, مسلمان عورت کافر کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی. اے ابو طلحہ, تم بہت مالدار ہو لیکن میں مسلمان ہو کر تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ابو طلحہ نے کہا کب شادی کرو گی؟ کہا تم مسلمان ہو جاؤ, میں تمہارے ساتھ میں شادی کر لوں گی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اگر آئیڈیل تلاش کرنا ہے, آؤ میں آپ کو آئیڈیل بتاتا ہوں. فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. کنگھی ہاتھ سے گر جاتی ہے, بسم اللہ کہہ کر کے اٹھایا. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کس خدا کا نام لیتی ہو؟ خدا تو میرا باپ ہے. کہا نہیں, خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. فرعون کو جب پتا چلا بلایا, کہا مجھے خدا مان لے. کہا میں تجھے خدا نہیں مانتی. کہا تجھے مروا دوں گا, تیرے بچوں کو ذبح کروا دوں گا. اس مشاطہ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا تھا جان دینا گوارا ہے, ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں تانبے کی ایک گائے تیار کی گئی, کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا اور اس کے بعد میں دودھ پیتے بچے کو لایا گیا. اور دودھ پیتے بچے کو لا کر کے جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی, تیل میں ڈالنے کی باری آئی, تو اس مشاطہ کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا. چھوٹا سا بچہ بول اٹھا, ماں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی دیر کی تکلیف ہے, پھر جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. اس دودھ پیتے بچے کی قربانی خاتون نے گوارا کر لی, ایمان کا سودا نہ کیا. آج ایک لیپ ٹاپ کے بدلے میں, ایک اسکوٹی کے بدلے میں, ایک موبائل کے بدلے میں, 1,00,000 روپے کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کریں. ان کو بتاؤ تمہارا ایمان اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے. اگر کوئی دنیا کے اندر ایسا بادشاہ ہو پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہو, اور دوسری طرف ایک کافر بادشاہ ہے پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے, اور دوسری طرف مسلمان ہے وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, تو کافر بادشاہ فٹ پاتھ پہ سونے والے مسلمان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کافر بادشاہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا, اور یہ فٹ پاتھ پہ سونے والا مسلمان اگر مرے گا تو جنت کی بہاریں اللہ عطا فرمائے گا. ایمان کی قدر انہیں معلوم نہیں ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. لوگ کیا سمجھتے ہیں بچے کو بڑا کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو تعلیم دلا دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اس کی شادی کر دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اے خوش عقیدہ مسلمانوں, انگل کے مسلمانوں, میں آپ سے کہتا ہوں بچے کو پالنا یہ بھی ڈیوٹی ہے, پڑھانا یہ بھی ڈیوٹی ہے, بچے کی شادی کرنا یہ بھی ڈیوٹی ہے, اور بچے کا ایمان بچانا یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میرا رب فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اگر بچے کا ایمان سلامت نہیں رہا تو پھر وہ جہنم کی آگ میں جلے گا کہ نہیں جلے گا. اگر بچہ کھانا نہ کھائے, ماں پریشان ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, بھوک لگنے کی دوا دے دو. اگر بچہ کھا لیتا ہے, ماں خوش ہو جاتی ہے, میرے بیٹے نے تو بہت کھا لیا. اگر بچہ نہیں کھاتا ہے, میاں بی بی کا جھگڑا چلتا ہے, کچھ تو کرو, بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بچہ نہ کھائے تو اتنی فکر کرتے ہو, اور بچی کا ایمان چلا جائے تو پھر تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ایمان کو بچانا کتنا زیادہ ضروری تھا. آج کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر کہتے ہیں میرے آنگن کی پری چلی گئی, میرے گھر کی چڑیا اڑ گئی, کوئی لا کے دے دو, جو مانگو گے وہ دے دوں گا. میں نے کہا اگر پہلے تم نے اپنے گھر کی آنگن کی پری کو سنبھال کے رکھا ہوتا, اسے ایمان کی دولت اور ایمان کی قدر سمجھائی ہوتی, تو آج یہ نوبت نہیں آتی. کتنی ماہیں تڑپ رہی ہیں, کتنے باپ تڑپ رہے ہیں, میری بچی لا کے دے دو. کاش پہلے علماء کی باتوں کو سنا ہوتا. ایک بچی ہمارے بمبئی کے اندر بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ میں, گھر والے پکڑ کر کے مولانا صاحب کے پاس میں لائے. جب مولانا صاحب کے پاس میں لائے تو مولانا صاحب اس کو سمجھانے لگے. معلوم ہے بچی کیا کہہ رہی ہے؟ بچی کہہ رہی ہے مولانا صاحب جو بھی کہنا ہے سمجھانا ہے سمجھا لو,
لیکن آخرت کی باتیں میرے سامنے مت کرنا. میں آخرت سے نہیں ڈرتی ہوں. مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جو عورت جہنم کے عذاب سے نہ ڈرے, جو آخرت پہ یقین نہ رکھے, اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کاش تم نے اس کو پہلے ایمان بتایا ہوتا تو وہ آج آخرت کی قدر سمجھتی, اور آخرت کی قدر سمجھتی تو غیروں کے ساتھ میں فرار نہ ہوتی. آئیڈیل تلاش کرتے ہو, ہماری آئیڈیل تو وہ خواتین ہے. حضرت زنیرہ کو ابو جہل مار رہا ہے, ایمان ختم کر دے, ایمان سے پھر جا. حضرت زنیرہ مار کھاتی رہی, ایمان کا سودا نہیں کیا, اتنی مار کھائی, آنکھوں سے نابینا ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی. حضرت زنیرہ رات میں اٹھ کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا تیری راہ میں نے ہر ستم گوارا کیا, میں نے کبھی تیری بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا, لیکن اے اللہ اب ابو جہل مجھے تانا دیتا ہے, اپنے بتوں کا نام لے کر کے مجھے تانا دیتا ہے. اے اللہ مجھے یہ تانا مجھ سے نہیں سنا جاتا, یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ رب قدیر نے حضرت زنیرہ کی اس صدا کو سنا. صبح کا وقت ہوا, اللہ نے انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. پتہ نہیں لوگ کہاں آئیڈیل تلاش کرتے ہیں. حضرت خلاد کے جب بیٹے کو شہید کر دیا گیا, حضرت خلاد اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئی. آنے کے بعد میں جب حاضر ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی پردہ کر کے آئی ہے. تو حضرت خلاد نے کیا جواب دیا تھا, یہ اگر حیا ہو نا ہماری بچی غیر کے ساتھ کبھی نہیں بھاگے گی. حضرت خلاد نے کہا میں نے بچہ کھویا ہے, اپنی حیا کو نہیں کھویا ہے, میری حیا آج بھی سلامت ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آئیڈیل تلاش کرنا ہے حضرت سمیہ کو دیکھو. اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے. جان دے دی, ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا. اگر آئیڈیل تلاش کرنا, آؤ میں آپ کو آئیڈیل بتاتا ہوں. حضرت شریک ہے, مکہ میں ایمان لائی ہے, گھر گھر تبلیغ کر رہی ہے. کافروں کو پتا چل گیا, پکڑ کر کے قبیلے میں چھوڑنے کے لیے جانے لگے, اور راستے کے اندر دھوپ میں ان کو لٹا دیا اور خود آرام کرنے کے لیے چھاؤں میں چلے گئے. حضرت شریک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا 3 دن ہو گئے پیاسی ہوں, اے اللہ پانی عطا فرما دے. آسمان سے ایک جنزیر اترتی ہے, پانی لٹکا ہوا ہے. حضرت شریک پانی نوش کرتی ہے, اپنے جسم کو گیلا کرتی ہے. جب وہ اٹھ کر کے آتے ہیں کہتے تم نے ہمارا پانی چھرایا؟ کہ نہیں چھرایا. کہ کیا تم ثبوت دیتی ہو؟ کہ جا کر کے اپنا پانی تلاش کر لو. جب انہوں نے جا کر کے دیکھا پانی موجود تھا, انہوں نے کہا پھر تو نے پانی کہاں سے پیا؟ پورا واقعہ بتا دیا. میں نے اپنے مولا سے مانگا جس کی میں عبادت کرتی ہوں, میرے مولا نے میرے لیے آسمان سے پانی اتار دیا. وہ سارے کافر بولنے لگے اے شریک فیصلہ ہو گیا, تیرا دین سچا ہے, ہمارا دین جھوٹا ہے, ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے اور ہم کو بھی مسلمان بنا لے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. پتہ نہیں ہم نے کیسے گندے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے رکھا ہے. آج آپ کو پتا ہے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, مرتد بنانے کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ غریب مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے NGO کام کر رہی ہے, ان کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر. جاہل بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج عیسائیوں کی مشنریاں اسکول کی شکل میں کام کر رہی ہیں تعلیم کے نام پر. ہمارے بیمار لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے ان کے ہاسپٹل کی ایجنسیاں کام کر رہی ہے ان کو مرتد بنانے کے لیے, اور ہمارے نوجوانوں کو مرتد بنانے کے لیے باضابطہ طور پر سوشل میڈیا پر ٹائی کوٹ بوٹیٹ اور سوٹیٹ کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو لانچ کر دیا گیا ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, اور ہمارے بچوں کا ایمان لے کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. عزیزان مکرم, دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. عظمت سرور کونین پونجی اپنی, جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے. کیونکہ حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی, 10 وصیتیں کی تھی, ان میں سے ایک وصیت یہ تھی اے معاذ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, اگر تمہیں جلا دیا جائے تب بھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا, کفر اختیار مت کرنا. حضرت معاذ ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں, ایک بندہ یہودیت اختیار کر لیا اسلام کو چھوڑ کر. حضرت معاذ سے کہا گیا نیچے اترو. حضرت معاذ نے کہا جب تک یہ مرتد اس زمین پر زندہ ہے اس وقت تک میں اس زمین پر قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہمارے بزرگوں کا یہ کردار. آج ہمارے ایمان کی قدر نہیں سمجھی. اگر ایمان کوئی معمولی چیز ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس ایمان کی دولت کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس میں نہیں بھیجتا. انبیاء کی یہ تعداد بتا
बता रही है ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अगर ईमान कोई मामूली चीज होती ना, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा हो गए, एक जमाने के बाद खबर आई हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह है, हजरत याकूब ने ये नहीं कहा मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, मेरे बेटे का हाल कैसा है। हजरत याकूब ने पहली बात यही कही थी, बताओ मेरा बेटा किसके दीन पर है। सबने कहा आपका बेटा आपके बाप दादा के दीन पर है। सर सजदे में रख करके अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बेटे का ईमान सलामत है। अल्लाह अकबर। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अगर ईमान लाने के बाद में कोई अगर इस्लाम के उजाले को पाने के बाद में कुफ्र के अंधेरे में चला जाए, वो मुर्तद है। और कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक का नाम मुर्तद है, वो कायनात की सबसे बदतरीन मखलूक है। फरमाया गया कि अगर कोई मुर्तद हो जाए, उसकी नमाजें बर्बाद, रोजे बर्बाद, हज बर्बाद, ज़कात बर्बाद, उससे मिलना जायज नहीं, उसको किसी चीज के अंदर गवाह बनाना जायज नहीं, उससे मेल जोल जायज नहीं, उससे शादी बियाह जायज नहीं, उसको इमाम बनाना जायज नहीं, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं, उससे मुसाफा करना जायज नहीं, उससे दोस्ती करना जायज नहीं, उससे मदद लेना जायज नहीं, उससे किसी तरह का ताल्लुक रखना जायज नहीं। क्योंकि इस्लाम के बाद में अगर कोई मुर्तद हो जाए, सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं और वो कायनात की बदतरीन मखलूक बन जाता है। अजीजाने मुकर्रम, अपनी बच्चियों को बताओ ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली। बराए मेहरबानी, एक गाड़ी है गोवा की 03H9957 H9957 हुंडा, ये गाड़ी आने वाले बुजुर्गों के लिए वो रास्ते में आड़ बन के खड़ी है, उसको निकालें। हुजूर मुहद्दिस कबीर की आमद के लिए वो गाड़ी निकालना जरूरी है। मुझे जो उन्वानात दिए गए थे अभी पहला ही उन्वान चल रहा है और काफी वक्त हो गया, मैं धीरे धीरे दूसरे उन्वानात पर भी कुछ गुफ्तगू कर लेते। एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तरफ तो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं हमारा नौजवान तबका बड़ी तेजी के साथ में नशे की लत के अंदर गिरफ्तार होता चला जा रहा है। पहले मैं ये समझता था हमारे बंबई के अंदर मुस्लिम महलों के अंदर नशा सप्लाई किया जा रहा है, ये वबा से बंबई में आम है। लेकिन जब हिंदुस्तान भर का मैंने दौरा किया, हर स्टेट में जाने का मौका मिला, तब मुझे पता चला ये सिर्फ बंबई की वबा नहीं है, ये वबा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। अजीजाने मुकर्रम, आपको पता है ना कि मुसलमान पाक है और शराब नापाक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पाक मुसलमान नापाक शराब को इख्तियार करे? ये इतनी बड़ी नापाकी है, इतनी बड़ी नापाकी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक बार एक बंदे को एक औरत ने, खूबसूरत औरत ने अपने घर पे धोखे से बुलाया। जब वो बंदा घर में दाखिल हो गया, तब उससे कहा या तो तुम इस बच्चे को कत्ल करो या शराब पियो या मेरे साथ में तुम बदकारी करो। उस नौजवान ने सोचा बच्चे को कत्ल करना बड़ा जुर्म है, जिना करना बड़ा जुर्म है, मैं शराब के चंद घूंट पी लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। जब शराब के चंद घूंट उसके हलक के नीचे उतरते हैं, नशा चढ़ता है, वो बदकारी भी कर लेता है और बच्चे को कत्ल भी कर देता है। ये इतनी बड़ी वबा है। अल्लामा इब्ने अबी दुनिया कहते हैं, मैंने खुद अपने माते की आंखों से देखा है, एक शराबी शराब के नशे के अंदर अपने हाथ के ऊपर पेशाब कर रहा था और ये कहता चला जा रहा था अल्लाह ने पानी को पाक करने वाला बनाया है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। बंदा जब नशा करता है, नमाज भी छोड़ देता है, अपनी माँ, अपनी खाला और अपनी फूफी के साथ में मुंह भी काला कर लेता है। तभी तो हजरत मौला अली ने कहा था, अगर शराब का कतरा किसी दरिया में गिर जाए, दरिया सूख जाए, घास उग जाए, मैं अपने जानवर वहां पे न चराऊं। अगर कुएं के अंदर शराब का कतरा गिर जाए और फिर वहां पे मीनार तामीर हो, मैं उस मीनार के ऊपर अजान न पढ़ूं। आज शराब के नशे के अंदर हमारा मुस्लिम नौजवान कितना गिरफ्तार है। मेरे पास जो अखबारात की खबरें हैं उससे ये पता चलता है, शराब के लिए लोगों ने अपनी माहों का जेवर बेच दिया, किसी ने अपनी बच्ची का जहेज बेच दिया, किसी ने अपनी बीवी का खर्चा बेच दिया, किसी ने शराब के नशे के लिए न जाने मस्जिद का गल्ला तोड़ दिया, मजार का गल्ला तोड़ दिया, कोई जाके मदरसे में चोरी कर बैठा, कोई अपने बाप का अकाउंट खाली करके आ गया और नशे में गिरफ्तार होकर के कितने लोगों ने अपनी बहन के साथ
ساتھ میں منہ کالا کیا, اپنی بیٹی کے ساتھ میں منہ کالا کیا, رشتے ٹوٹ گئے, خاندان برباد ہو گئے, پوری طریقے سے معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا. آج گھروں کے اندر برتن مانجنے والی ان عورتوں کی آہیں کہہ رہی ہے اگر میرا شوہر شراب نہ پیتا تو آج مجھے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے یہ سارے کام نہ کرنے پڑتے. عزیزان مکرم, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شراب کا نشہ ہمارے اندر ویسے ہی عام ہو گیا؟ نہیں نہیں, اس کو باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا ہے. ہنری فرنسی نام کا ایک بدبخت ہے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے شراب سے بہتر کوئی منصوبہ نہیں ہے. اسی لیے تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت شہزادہ حضور محدث کبیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت شہزادہ حضور محدث کبیر, داماد حضور محدث کبیر اشا مفتی ابو یوسف ازہری صاحب قبلہ, مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, علماء اہل سنت. وہ گاڑی ابھی تک نکلی نہیں ہے, گوا کی گاڑی ہے, برائے مہربانی اس گاڑی کو نکال لیں. اس گاڑی کا نمبر ہے 03H9957. برائے مہربانی اس گاڑی کو ہٹا دیں. H9957 03 H9957. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وقت سمٹ رہا ہے, ابھی بہت سارے خطبہ بھی باقی ہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. 4 عنوان تھے, ابھی دوسرا میں نے شروع کیا. انشاءاللہ باقی جو 2 عنوان بچ گئے ان پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا, آج پورا معاشرہ اور نہ جانے کتنے خاندان شراب کے نشے کے اندر تڑپ رہے ہیں. وقت تو نہیں ہے لیکن میں یہ پیغام دے دیتا ہوں, اگر اس محفل کے اندر آپ یا آپ کا کوئی دوست اس نشے کے اندر گرفتار ہے تو اس کو میں یہ پیغام دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے. ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا, حضور میں ایک شرابی آدمی ہوں, اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تو یہ بتا تیرا کوئی انتظار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ حضور میرا کون انتظار کرے گا, سب کو پتا ہے میں نشہ کر کے کسی نالی کے پاس میں بازار میں کہیں پڑا ہوا رہوں گا. تبھی حضرت جنید بغدادی بول اٹھے, سن تیرا کوئی انتظار کرے یا نہ کرے لیکن اللہ کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہے. اگر کوئی نشے کی لت میں گرفتار ہے وہ سمجھ جائے اللہ کی رحمتیں اسے آواز دے رہی ہے, وہ رب کی بارگاہ میں آئے تو صحیح, سچے دل سے توبہ تو کرے. اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے, اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. عزیزان مکرم, آج وقت ہے, اگر کوئی شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے کیا وہ یہ گوارا کرے گا قیامت کے دن اس کو جہنمی عورتوں کی شرمگاہ کی پیپ کا گندا پانی پلایا جائے, جہنمیوں کی پیپ کو پلایا جائے؟ کیا وہ گوارا کرے گا؟ جب قبر کے اندر اس پر سانپ بچھوؤں کو مسلط کیا جائے, اس پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے, کیا فرشتوں کے ہتھوڑے اس کے سر پر پڑے, کیا وہ گوارا کرے گا؟ اگر وہ گوارا نہیں کرتا تو آج موقع ہے, آؤ آؤ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. اخیر کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے میں یہ پیغام آپ کو اور خاص طور سے اسٹیج پہ تشریف فرما ائمہ کرام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں آج حدیث کے نام پر, قرآن کی آیتوں کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان کو غارت کیا جا رہا ہے. لہذا میں اپنے تمام ائمہ کرام سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے اندر جب خطاب کرو, اخیر کا 10 منٹ باقی رہ جائے, جب مسجد فل ہو جائے تو اخیر میں ہر جمعہ یا ایک دو جمعہ کے بعد میں اہل حدیث
ابلیس کے مکر و فریب اور ان کی چالوں کو ہماری عوام کے سامنے بیان کرے اور انہیں بتائیں کس طریقے سے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج حضرت مولا علی کی محبت کا نام لے کر کے کیسے کیسے آج اہل بیت کے محبین کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ابھی عرس مخدومی آپ سے چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ گزر گیا. بہت سارے لوگ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے ہیں اور حب علی کے نام پر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے. میں آپ کو یہ آخری پیغام دے دوں, آپ کو پتا ہے جب بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے, آخری وقت کے اندر بندہ جو کام کرتا ہے, اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اہم کام کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت کا تھا. آخری وقت میں آپ نے ڈٹ کر صلح کلیوں کا رد کیا. اعلی حضرت کے آخری وقت میں وہابیہ اور نجدیوں کا ایک بڑا فتنہ تھا. اعلی حضرت نے دیگر فتنوں کے ساتھ میں ان کا رد کیا. حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی واضح و نصیحت کرتے رہے, کرامتیں دکھاتے رہے, روحانیت کا درس دیتے رہے. لیکن جب آخری وقت آیا, محرم کی ایک تاریخ آئی, آپ نے 1 سے لے کے 10 تک قرآن کی تلاوت کروائی. اس کے بعد میں کہا پاک کے درمیان میں میری قبر کو تیار کیا جائے, اتنی چوڑی قبر ہو جس میں نماز پڑھ سکوں. کاغذ اور قلم لے کر قبر کے اندر چلے گئے. 1 دن اور 1 رات اس قبر کے اندر رہے. حمد و صلات کے بعد میں آپ نے قبر کے اندر ایک رسالہ لکھا. اس رسالے کے اندر اس بات کو بیان کیا, ہم صحابہ کے درمیان, ہم صحابہ کی فضیلت کا یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ میں سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے, پھر حضرت عمر ہے, پھر حضرت عثمان ہے, پھر حضرت مولا علی ہے. ہم اسی عقیدے پر تھے, ہم اسی عقیدے پر ہیں اور اسی عقیدے پر رہیں گے. جو اس کے خلاف ہو وہ گمراہ ہے, وہ زندیق ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے مریدین بھی سن لے, میرے خاندان والے بھی سن لے, میرے دوست و احباب بھی سن لے, مجھ سے نسبت رکھنے والے بھی سن لے. جو اس عقیدے پر ہوگا وہی میرا ہے اور جو اس عقیدے پر نہ ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اے کرناٹک کی سرزمین پر ان جھوٹے مولائیوں کے دام تزویر میں اہل بیت کی محبت کے نام پر گرفتار ہونے والوں, اس بات کو یاد رکھنا, اللہ کا ایک ولی جو ظاہری بادشاہت بھی رکھتا تھا اور روحانی بادشاہت بھی رکھتا تھا, وہ دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم ہو جاؤ اور جھوٹے مولائیوں سے دوری اختیار کرو. اور میرے اعلی حضرت کی زبان میں یہ کہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.